काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सीमी ज़वार काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर हम मिलकर किताब को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं और उस किताब का नाम आपको बखूबी याद होगा, मैं दोहरा देती हूँ, सोगनामा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें अब हमने पहले मासूम के बारे में पढ़ा, फिर दूसरे मासूम बीवी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में जो उस किताब में जितनी भी तफसीलात थी हमने वो जानी हैं, वो पढ़ी हैं। और अब हम पहुँच गए हैं, सबसे पहले मासूम हमने क्या पढ़े थे, हादी बरहक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद हमने दूसरे मासूम जो हैं वो बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, सैयद दूसरी मासूम यानी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और अब हम इस किताब के उस मकाम पे पहुँचे हैं, सफ़ा नंबर 136 पर, कि जहाँ से आगाज़ हो रहा है इमामों का। लिखा है पहले इमाम मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, हालात मौलूद काबा और अहवाल शहादत, ये हम पढ़ेंगे। और उसके बाद पेज ये यहाँ पे पेज 136 पे सिर्फ यही लिखा है। और पेज 137 पे 2 अशार लिखे हैं, अज़ल से जादा तस्लीम पर रवां हैं अली, जहाँ जहाँ हैं मोहम्मद वहाँ वहाँ हैं अली, लिसान गैब हैं कुरान की ज़बां हैं अली, बहर तरीक़ मशीयत के राज़दां हैं अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। फिर लिखा है पेज 138 के ऊपर मौलूद काबा अली अलैहिस्सलाम, लिखा है अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस मामूर आलम की वो अज़ीम और मुनफरिद हस्ती हैं कि जिनकी अज़मत व बुलंदी के न सिर्फ दोस्त बल्कि दुश्मन भी मोतरफ़ हैं और किसी को इनके बुलंद इम्तियाज़ात और ख़ुसूसियात से इनकार नहीं है। अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तक़ीन, इमामुल आरिफ़ीन, ताजदार औलिया, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, रफ़ीक़ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ातिह खैबर, ज़ौज बतूल सलामुल्लाह अलैहा, हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी अबुल हसन अलैहिस्सलाम, अबू तुराब हज़रत अली मुर्तज़ा इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने वहसत से 10 साल कबल 13 रजब को जुमे के दिन बैतुल्लाह में आँख खोली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। फिर लिखा है बैतुल्लाह, ब्रैकेट में लिखा है खाने काबा, जिसका एक एक पत्थर बरकत व सादत का सरचश्मा और इज़्ज़त व हुर्मत का मरकज़ व महवर है। और खुदावंद करीम का कि जिस घर के बारे में इरशाद है इन्वर्टेड कॉमा कि अल्लाह ताला ने ख़ास खाने काबा को मोहतरम घर करार दिया है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। और इस मुतबर्रक व बाअज़मत घर में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ज़हूर व नमूद 30 आमुल फील व मुताबिक 600 ईस्वी में हुआ। इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरिक जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 483 पर लिखते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा आप अलैहिस्सलाम से इससे पहले कोई न खाने काबा में पैदा हुआ है और ना उसके बाद होगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन सीरतुल मोमिनीन जिल्द अव्वल में असर नौ के एक मुसन्निफ़ अब्बास महमूद अक़ाद ऐन क़ाफ़ अलिफ़ दाल के हवाले से एक खूबसूरत जुमला नकल करते हुए कहते हैं कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खाने काबा के अंदर पैदा हुए और खुदावंद आलम ने उनके चेहरे को बुतान काबा के आगे झुकने से बुलंद तर रखा। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की काबे के अंदर पैदाइश ने खुदाए यकता की परस्तिश का ऐलान आम किया था। यहाँ यानी कि खाने काबा में आप अलैहिस्सलाम की आमद को खाने काबा की अज़मत पारीना करार, तजदीद और खुदाए वाहिद की परस्तिश के दौरे जदीद से ताबीर किया है। रब कायनात ने आप अलैहिस्सलाम को खाने काबा में भेज कर ये ऐलान किया कि आज के बाद ये बुत खाना नहीं बल्कि इबादत खाना है और इबादत के लायक और सज़ावार सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ज़ात है।
پھر لکھا ہے سیرت المومنین علیہ السلام جلد اول میں درج ہے کہ عباس رضی اللہ بن عبد المطلب علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ وہ بنی ہاشم علیہ السلام اور بنی عزی عین زے چھوٹیے اور بنی عزی کے چند افراد خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت اسد تشریف لائیں اور خانہ کعبہ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئیں تو آپ علیہ السلام کے چہرے پر آپ سلام اللہ علیہ کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے. لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا, مضطرب نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا انورٹڈ کاما اے میرے پروردگار, میں تجھ پر اور تیرے نبیوں پر اور تیری نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں. تو اس باعزت گھر, اس گھر کے معمار اور اس مولود علیہ السلام کے صدقے میں جو کہ میرے شکم میں ہے میری مشکل حل کر اور اس کی ولادت کو میرے لیے آسان کر دے. مجھے یقین ہے کہ یہ مولود تیرے جلال و عظمت کی نشانیوں میں سے ایک روشن نشانی ہے اور تو میری مشکل آسان کرے گا. انورٹڈ کاما کلوز. حضرت عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد اس دعا سے فارغ ہوئیں تو ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی عقبی دیوار شق ہوئی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت اسد بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً اس نئے در کے سے اندر داخل ہو گئیں اور دیوار کعبہ شگافتہ ہونے کے بعد پھر اپنی اصلی حالت پر پلٹ آئی, گویا اس میں کبھی شگاف پڑا ہی نہ تھا. اس کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت اسد 3 روز تک بیت اللہ میں رہیں اور چوتھے روز مولود علیہ السلام کو لے کر باہر آئیں. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب علی علیہ السلام پیدا ہوئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام علی رکھا اور اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ٹپکایا اور اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی, جسے چوستے چوستے آپ سو گئے. جب دوسرا دن ہوا تو ہم نے دایا تلاش کی مگر حضرت علی علیہ السلام نے کسی کے دودھ کی طرف منہ نہ بڑھایا. ہم نے رسالت مواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان علی علیہ السلام کے منہ میں دے دی اور وہ میٹھی نیند سو گئے اور جب تک خدا نے چاہا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما میں بچہ ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گود میں لے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے, بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے اور اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو چباتے پھر اس کے لقمے بنا کر میرے منہ میں دیتے تھے. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے نہج البلاغہ. پھر لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا بنت اسد فرماتی ہیں کہ حیدر علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب میں نے خانہ کعبہ سے نکلنا چاہا تو ہاتف غیبی کی آواز آئی. آواز کیا آئی ہے؟ انورٹڈ کاما میں پڑھتے ہیں کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہ اس بچے کا نام علی رکھنا, میں نے اس کا نام اپنے نام اعلیٰ سے مشتق کیا ہے اور اس کو اپنے ادب و علم سے آراستہ کیا ہے. یہی میرے گھر سے بتوں کا صفایا کرے گا اور میرے گھر خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دے گا اور ہمیشہ میری تسبیح و تمہید میں مشغول رہے گا. خیر و برکت ہو اس کے لیے کہ جو اس سے محبت کرے اور بربادی ہو اس کے لیے کہ جو اس کے ساتھ دشمنی رکھے گا اور نافرمانی کرے گا. انورٹڈ کاما کلوز. آپ علیہ السلام کو 40 ہجری کو نماز فجر کے وقت مسجد کوفہ میں عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھوں ضرب لگی اور آپ علیہ السلام نے 21 رمضان المبارک کو 63 سال کی عمر میں کوفے میں شہادت پائی. آپ علیہ السلام کا روضہ مبارک نجف اشرف میں واقع ہے. امام حاکم نے مستدرک جلد نمبر 3 میں ابن عباس رضی اللہ سے ایک روایت درج کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بعد تمہیں بہت مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. حضرت امیر علیہ السلام نے پوچھا میرا دین تو محفوظ رہے گا؟ نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارا دین محفوظ رہے گا. پھر لکھا ہے کہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یا علی علیہ السلام میری امت میرے بعد تم سے بے وفائی کرے گی اور تم میرے ہی دین پر زندہ رہو گے اور میری ہی سنت پر رہتے ہوئے قتل کیے جاؤ گے اور تمہاری یہ داڑھی تمہارے سر کے خون سے رنگین ہوگی. انورٹڈ کاما کلوز. اور حوالہ ہے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 147. اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام کا دور خلافت. لکھا ہے 27 ذی الحج
35 ہجری میں حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ مدینہ کے تمام مسلمانوں نے مل کر امیر کائنات علیہ السلام سے اصرار کیا کہ خلافت کی باغ دوڑ آپ سنبھالیں۔ خود مولا کائنات نہج البلاغہ میں لوگوں کی فرمائش کے متعلق فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ علیہ السلام کے دروازے پر اس قدر ہجوم کیا اور اس قدر کثیر تعداد میں حاضر ہوئے کہ قریب تھا کہ حسن و حسین علیہ السلام ان کے پاؤں تلے روندے جائیں، اور ان لوگوں میں جہاں اور بھی بہت سے افراد تھے وہاں طلحہ بھی تھے، اور جو کہ خود خلافت کے متمنی تھے اور برسوں سے اس فرصت کی تلاش میں تھے کہ انہیں خلافت مل جائے۔ طلحہ ان لوگوں میں بھی شامل تھے کہ جو حضرت عثمان کے قتل کی تحریک چلا رہے تھے، لیکن حضرت عثمان کے قتل ہو جانے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی وہ اس قابل نہیں تھی کہ طلحہ کے خوابوں کی تعمیر ظاہر ہوتی۔ مدینہ کے تمام مسلمانوں نے مل کر علی مرتضیٰ حیدر کرار کی بیعت کر لی۔ لوگوں نے باتفاق آپ علیہ السلام کو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام برحق تسلیم کر لیا۔ اب لکھا ہے، منقول ہے کہ حضرت عثمان کے مارے جانے کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کرنے والے سب سے پہلے شخص طلحہ ہی تھے۔ مولا کائنات نے جب زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی تو آپ اپنے آپ کو عملی طور پر امت اسلامیہ کی رہبری و رہنمائی کے لیے مکمل طور پر واقف کر لیا۔ آپ علیہ السلام کی ظاہری خلافت کی مدت 4 سال 9 مہینے اور چند دن ہے، جس میں آپ کو ظاہری حکومت ملی۔ جب آپ علیہ السلام خود سریر آرائے حکومت ہوئے، سریر آرائے حکومت ہوئے تو شورا کے دن آپ علیہ السلام نے مخالفین کے لیے عذر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہنے دی، خدا کا خوف دلانے میں کوئی بات اٹھا نہ رکھی، اپنے تمام فضائل و مناقب یاد دلائے اور اپنے حق خلافت کو ظاہر کیا۔ ایک خط جو آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل کو لکھا، اس میں فرماتے ہیں کہ بدلہ لینے والے آدمی سے قریش کو بدلہ لینے والے ہماری طرف سے قریش کو بدلہ دیں۔ یہ انورٹڈ کاما میں یہ بات لکھی۔ پھر لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے قطع رحم کیا اور میرے بھائی کی قوت و ستوت مجھ سے چھین لی۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ۔ پھر لکھا ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے بارہا فرمایا، اب یہاں پہ یہ ہیڈنگ ہے، اس حوالے سے لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ میں نے اپنے گرد و پیش نگاہ ڈالی، کوئی مددگار نظر نہ آیا، لے دے کے بس میرے گھر والے ہی تھے، میں نے ان کا مرنا گوارا نہ کیا، خش و خاشاک پڑے رہنے کے باوجود آنکھیں بند کر رکھیں اور گلا گھٹنے کے باوجود میں نے مجبوراً تلخابہ تیلام خیلف بے ہے تلخابہ نوش کیا، نیز سکونت اختیار کرنے اور القم عین لام قاف میم سے زیادہ تلخ گھونٹ پینے پر صبر کیا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کاما، کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو تمہارے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو راسخین فی العلم کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں؟ خداوند عالم نے ہمیں سر بلند فرمایا ہے، انہیں پست کیا ہے، ہمیں اپنی اطاعتوں سے مالا مال کیا ہے، انہیں محروم رکھا ہے، ہمیں اپنی آغوش رحمت میں لیا، انہیں نکال بھار کیا، ہم سے ہدایت مانگی جاتی ہے اور کور نگاہیں روشن کی جاتی ہیں۔ امام قریش ہی سے کیوں؟ یہاں سے چلتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں، امام قریش ہی سے ہوں گے اور وہ بھی بنی ہاشم کی اولاد سے، غیر بنی ہاشم علیہ السلام سزاوار ہی نہیں، اور نہ حکومت بغیر ان کے درست رہ سکتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ جزء ثانی صفحہ نمبر 36 ہے یہ۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے دور خلافت میں بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا اور اسلام دشمنوں نے اپنی کارستانیاں کی، انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ آپ علیہ السلام اس اقتدار سے چھین لیں آپ اور خود اقتدار پر قابض ہو کر مسلمانوں کے خلیفہ بن جائیں۔
ابن ابی الحدید معتزلی اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، انورٹڈ کاما، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مشرکین کے ساتھ اور تمہارے اوپر فتنہ پردازوں کے ساتھ جہاد فرض کیا ہے۔ جس طرح میں مشرکین کے ساتھ جنگ پر مامور تھا، اسی طرح میرے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جب تم ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو گے جو فتنے برپا کریں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے سوال کیا کہ جس فتنے کا نام کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے اس کا شکار کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کلمہ شہادتین کو زبان پر جاری کریں گے، یعنی کہ کہیں گے کہ ہم خداوند وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، رسول کی رسالت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، یعنی مسلمان بھی ہیں، وہ اسلام کے ظاہری احکام پر عمل کرتے ہوں گے، لیکن میری سنت کے مخالف ہوں گے، یعنی میرے نقش قدم پر نہیں چلیں گے۔ تم نے ان سے جنگ کرنی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے، میں نے عرض کیا انورٹڈ کاما، یا رسول اللہ، جب یہ لوگ مسلمان ہوں گے، خدا کی توحید اور آپ کی نبوت کی گواہی دیں گے، تو پھر ان کے ساتھ کیوں جنگ کروں گا؟ تو جو مسلمان ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، پھر بھی میں صفحہ پلٹ رہی تھی میں تو ہاتھ میں آ گیا، ہم آ رہے ہیں پیج نمبر 144 پہ، لکھا ہے پھر بھی میں ان سے جنگ کروں گا۔ تو آقائے دو جہاں نے فرمایا کہ ہاں، ان کی ایک چیز جو ان کے ساتھ تمہاری جنگ کا سبب بنے گی وہ یہ ہوگی کہ وہ دین میں بدعت کی بنیاد رکھیں گے، دوسرا وہ تمہارے مخالف ہوں گے، یعنی وہ تمہارے برحق امام اور خلیفہ ہونے کے باعث کریں گے جس کی حقانیت اور خلافت ظاہر ہو چکی ہوگی اور قبول بھی ہو چکی ہوگی۔ یہ امام میں برحق کے خلاف خروج ہوگا۔ اور یہاں پر ایک اور بات لکھی ہے، اس کے بعد انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے کہ جس کا مقابلہ ضروری ہوگا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا، چنانچہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے خبردار کر دیا تھا کہ زمانہ آئے گا کہ جب آپ کو مسلمانوں کی بدعتی گروہ سے لڑنا پڑے گا۔ علماء اہل تشیع صدیوں سے اس بات کو دہراتے آ رہے ہیں۔ اسلامی امر کی رہبری، ولایت، خلافت ایک ایسا امر ہے جس کا تعلق خداوند عالم کی منسوب کرنے سے ہے، لوگوں کی منتخب کرنے سے نہیں، یعنی خلافت انتصابی ہے، انتخابی نہیں ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی امامت خداوند عالم کی طرف سے نسب اور تعین تھی، یعنی امام، رہبر اور خلیفہ کا نسب اور متعین کرنا خدا ہی کا کام ہے، بندوں کا اس بارے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اسی لیے تو 10 ذی الحجہ کو غدیر خم کے میدان میں جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل امین نے نازل ہو کر حکم ربی سنایا تھا کہ خدا بندہ فرماتا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کریں۔ آیت قرآنی اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں، انورٹڈ کاما کہ اے رسول، جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سمجھ لو کہ تم نے اس کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے، یعنی گھبرائیے نہیں، ڈریے نہیں، خدا ایسے فتنوں کا سدباب خود کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہیے کہ علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کر دیں، اپنے فریضے کو ضرور انجام دیں، اس بات کا اندیشہ دل میں نہ لائیں کہ لوگ کہیں گے کیا کہ آپ نے قوم اور رشتہ داری کی بنا پر اپنے داماد کو اپنا جانشین مقرر کر لیا ہے۔ اب لکھا ہے کہ اس حکم الہی سے پہلے رسالت مآب کو اس بات کا خطرہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کی خلافت کے اعلان کی وجہ سے کہیں مسلمانوں میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے، اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر کائنات کی خلافت کے صریح اور عمومی اعلان کو التوا میں ڈالتے رہے۔ بہر صورت مولا کائنات علی علیہ السلام کو خدا کی طرف سے خلافت کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ جب خداوند تعالیٰ کسی مسئلے کے بارے میں حکم صادر فرما دے، یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں ہے ترجمہ کہ
36 میں ہے جی کہ اور نہ کسی ایماندار مرد کو نہ مناسب ہے اور نہ کسی ایماندار عورت کو کہ جب خدا اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دیں تو ان کو اپنے اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہو۔ پھر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، لکھا ہے بنا بنی امیر المومنین علیہ السلام نے 25 سال تک خداوند کریم کی طرف سے منسوب ہونے کی کے باوجود خلافت سے خاموشی اختیار کیے رکھی اور کوئی اقدام نہیں کیا، جس کی وجہ صرف یہی تھی کہ اسلام محفوظ رہے اور کوئی گزند نہ پہنچے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح میں نقل کیا ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ اپنی گفتگو کے دوران میں اسی موضوع پر اظہار فرماتے ہوئے عرض کیا کہ آیا مناسب نہیں کہ آپ علیہ السلام اپنے سکوت کی مہر کو توڑ کر اپنے حق کے لیے قیام فرمائیں؟ یہ ہاں جی لکھا ہے جی قیام فرمائیں، ہم پیج 146 پہ آ گئے، قیام فرمائیں۔ اور اسی دوران میں مسجد سے مؤذن کی آواز بلند ہوئی۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اگر یہ نام اور یہ صدا روئے زمین سے مٹ جائے تو آپ علیہ السلام خوش ہوں گی؟ عرض کیا نہیں، ہرگز نہیں۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ پس اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ نام اور صدا مٹنے نہ پائے تو شکیبائی اور خون دل پینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ نعمان بن اجلان جو انصار کے ایک شاعر ہیں، اپنے ایک قصیدے میں حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں کہتے ہیں انورٹڈ کاما یہی علی سزاوار ہے خلافت ہیں، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ یہ تم نہ بھی جانو، خدا کی مدد سے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور بری باتوں سے بغاوت اور سرکشی سے اور ناپسندیدہ امر سے روکتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے وصی اور ان کے چچا کے بیٹے ہیں اور گمراہی و کفر کے سواروں کو قتل کرنے والے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1 اور 3 یعنی کہ 13 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اور اب جو اگلے پیراگراف میں لکھا ہے وہ نام پہلے اس کی ہجے بھی کروں گی لیکن پہلے سن لیجئے کہ ام سنان بنت خسیمہ بن خریشہ جزجیہ یہ نام ہے۔ ام سنان تو سمجھ میں آ گیا، بنت خسیمہ خے سے یہ میم ہے، بن خریشہ خیر یہ شین ہے، خریسہ خیر یہ سے ہے، اور جزجیہ جیم زال جیم یہ ہے۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں یوں مدح کی ہے کہ جسے ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15 پر درج کیا ہے۔ اور یہ ایک شعر لکھا ہے، پہ ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، عربی کا شعر ہے۔ عربی اگر ہم پڑھنے کی کوشش کریں تو دیکھیے یہاں لکھا ہے اوسا الیکا بنا وکنت وفیا قد کنتا بعد محمد خلف لنا۔ اب ترجمہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارے لیے رسول کے جانشین تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا، آپ علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں پوری کیں، یہ ترجمہ ہے۔ پھر لکھا ہے امیر المومنین علی علیہ السلام نے جب زمام اقتدار میم الف میم اور پھر زیر زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی تو اسلام دشمن 3 گروہ دشمنی علی علیہ السلام پر اتر آئے۔ نمبر 1 قاسطین قاف الف سین توئے یہ نون قاسطین معاویہ اور اس کے طرفداروں کا گروہ۔ نمبر 2 ناقصین نون الف کاف سے یہ نون طلحہ و زبیر اور ان کے حامی لوگوں کا گروہ۔ اور نمبر 3 ہے مارقین میم الف رے قاف یہ نون مارقین، جس میں لکھا ہے کہ وہ گروہ جنہوں نے چہروں پر بناوٹی تقدس، یہاں تھوڑا سا مٹا ہوا تھا، بناوٹی تقدس کا ماسک چڑھا رکھا تھا اور اور دلوں کے اندھے اور ناسمجھ تھے۔ یہ تینوں پوائنٹ بتا دیے۔ پھر لکھا ہے کہ پہلے گروہ سے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف 1 سال 8 مہینے جنگ لڑی۔ پہلا گروہ کون سا تھا؟ قاسطین کے جو معاویہ اور اس کے طرفداروں کا گروہ تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ پہلے گروہ سے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف 1 سال 8 مہینے جنگ لڑی۔ اس گروہ نے معاویہ کی سربراہی میں صفین کے مقام پر جنگ لڑی اور امن عامہ کو تباہ کر کے خلافت حقہ کا مذاق اڑایا۔ پھر لکھا امیر المومنین علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے، اسی بنا پر آپ علیہ السلام کے اور معاویہ کے درمیان کافی خط و کتابت بھی ہوتی رہی۔ امیر المومنین علیہ السلام کے بہت سے مکتوبات نہج البلاغہ میں درج ہیں اور معاویہ کی طرف سے جوابات بھی شرح ابن ابی
ابی الحدید جیسی بعض کتب میں مذکور ہیں۔ پھر لکھا ہے امیر علیہ السلام اپنے ایک خطبہ شقشقیہ میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی رحلت کے بعد جو اسلام دشمنوں نے کارستانیاں کیں اور مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، میں نے ان تمام مصیبتوں پر اس انداز سے صبر کیا کہ گویا آنکھوں میں تنکے اور حلق میں کانٹے ہوں۔ جب تمام لوگوں نے میری بیعت کر لی تو کچھ لوگوں نے بیعت کو توڑ ڈالا اور مجھ سے مخالفت کی اور میرے ساتھ جنگ کی ٹھان لی۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 148 پر۔ پھر لکھا ہے کہ دوسرے گروہ ناقصین، نون الف کاف سے یہ نون، ناقصین نے بصرے میں امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ جمل لڑی۔ دوسرا جو ہے وہ بھی میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں کہ ناقصین طلحہ و زبیر اور ان کے حامی لوگوں کا گروہ تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دوسرے گروہ ناقصین نے بصرے میں امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ جمل لڑی اور جس سے مولا کائنات علیہ السلام کی حکومت کے لیے کئی دشواریاں پیدا ہوئیں۔ جنگ جمل تاریخ اسلام کی وہ بلا خیز و ہلاکت آمیز جنگ ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کے عہد خلافت کے اوائل میں خون عثمان کے نام پر لڑی گئی۔ پھر لکھا ہے ناقصین کی مثال دیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دنیا کی محبت اس بات کا سبب بن گئی کہ حق کو فراموش کر دیں اور آپ علیہ السلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں، اور ان میں تین لوگ سب سے نمایاں تھے کہ جن کی وجہ سے یہ گروہ اپنی کارستانیوں کی بنا پر خون ریزی پر اتر آیا تھا اور جنگ کی آگ بھڑکا رکھی تھی۔ ان لوگوں کا، اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کا زبیر بریکٹ پہ لکھا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر علیہ السلام کے پھپھی زاد اور حضرت ابو بکر کے داماد تھے۔ یہ جملہ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں میں زبیر کہ جو کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور حضرت امیر علیہ السلام کے پھپھی زاد اور حضرت ابو بکر کے داماد تھے۔ دوسری حضرت عائشہ ہیں کہ جنہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل تھا، اور تیسرے طلحہ جو حضرت عائشہ کے پھپھی زاد تھے۔ طلحہ و زبیر وہ لوگ تھے کہ جو اسلام کے لیے سال ہا سال جہاد اور فداکاری کی وجہ سے بڑے قابل قدر کارنامے انجام انہوں نے دیے تھے، لیکن اس وقت مال و دولت اور حکومت کی ہوس میں مبتلا ہو چکے تھے اور حضرت امیر کائنات علیہ السلام جیسی عظیم ہستی کی مخالفت میں ان سے جنگ پر کمر بستہ ہو گئے تھے۔ تیسرا گروہ خوارج کا تھا کہ جنہوں نے اندر ہی اندر امام علیہ السلام کے خلاف جنگ شروع کی اور پھر حکومت اسلامیہ کے ساتھ کھلی بغاوت پر اتر آئے۔ آپ کو پھر بتا دوں تیسرا گروہ کا کیا نام تھا، مارقین، میم الف ر قاف ی نون، مارقین وہ گروہ کے جنہوں نے چہروں پر بناوٹی تقدس کا ماسک چڑھا رکھا تھا اور دلوں کے اندھے اور ناسمجھ تھے۔ اب اس کے بارے میں مزید لکھا ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام بذات خود اپنی فوج کے ہمراہ ان کی سرکوبی کو نکلے۔ خارجیوں کی سپاہ 4000 افراد پر مشتمل تھی، لیکن اسلامی کا نہروان کے مقام پر ان خارجیوں سے آمنا سامنا ہوا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، لشکر اسلامی کا نہروان کے مقام پر ان خارجیوں سے آمنا سامنا ہوا۔ خارجیوں کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام برابر یہ فرما رہے تھے کہ وہ نہر کے ادھر ہی ہلاک ہوں گے۔ اس سے بعض لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا ہوئے اور ایک شخص نے یہاں تک کہ یہ کہہ دیا کہ اگر خوارج نے دریا عبور کر لیا ہوگا تو میں حضرت امیر علیہ السلام پر نیزہ تان کر کھڑا ہو جاؤں گا کہ اب آپ علیہ السلام عالم غیب کی خبر بھی دینے لگے ہیں۔ اب ہم آ گئے پیج نمبر 149 پہ۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ جب مولا کائنات نے ان لوگوں کی ذہنی کیفیت دیکھی تو گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے نہر کی جانب بڑھے۔ جب نہر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ خارج نہر کے پار ہی پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور اسے عبور نہیں کیا ہے۔ اتنے میں لشکر بھی پہنچ گیا۔ اس نے خوارج کو نہر کے پار دیکھا تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ علیہ السلام نے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا کی قسم نہ میں نے جھوٹ کہا ہے اور نہ مجھے جھوٹی خبر دی گئی ہے۔ حوالہ ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر، اس میں تھوڑا سا میٹا، تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174 جی۔
اب آگے چلتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خوارج سے 3 میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا اور آپ علیہ السلام نے پہلے قیس ابن سعد انصاری کو ان کے ہاں بھیجا تاکہ انہیں فتنہ انگیزی سے روکیں، اور اس کے بعد ابو ایوب انصاری ان کے پاس گئے اور انہیں افتراق الف تیرے قاف افتراق انگیزی اور فتنہ پردازی سے باز رکھنے کی کوشش کی، اور خوارج سے کہا کہ تم کیوں جنگ و قتال میں اتر آئے ہو؟ اگر تمہیں بہادری اور شجاعت دکھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو اٹھو، ہمارے ساتھ مل کر دین کے دشمنوں سے جنگ کرو. مگر خوارج ان پندو معوزت میم واو این زوئے تے پند و معوزت کی باتوں سے راہ راست پر آنے والے نہ تھے. آخر خود مولا کائنات علیہ السلام ان کی تشریف آوری لے گئے. دوبارہ پڑھتے ہیں. آخر خود مولا کائنات ان کی تشریف آوری لے گئے، ان کی طرف ہوگا تشریف آوری لے گئے اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ انورٹڈ کامائے لوگوں، تم نافہمی و بداندیشی کی وجہ سے جماعت سے کٹ گئے ہو اور نفسانیت کی بنا پر حق سے بے راہ ہو گئے ہو. میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم اس وادی میں اور وادی کے موڑوں پر قتل کیے جاؤ گے. امت تم پر نفرین کرے گی اور ہر طرف سے تم پر پھٹکار پڑے گی، اس لیے کہ تمہارا موقف سراسر غلط اور تمہارا عناد بلا وجہ ہے. انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے باہم گفت و شنید کے باوجود خوارج کسی طرح بھی خون خرابے سے ٹلنے والے نہیں تھے. اس کے بعد ان لوگوں نے جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا. امیر المومنین علیہ السلام نے لشکر کو صف بندی کا حکم دیا. جب صفوں کے مقابلے میں صفیں جم گئیں اور امیر المومنین علیہ السلام نے ابو ایوب انصاری کو ایک سفید پرچم دے کر 2000 کی جمعیت کے ساتھ خوارج کی طرف بھیجا. حضرت ابو ایوب انصاری علیہ السلام رضی اللہ نے آگے بڑھ کر اعلان کیا انورٹڈ کاما کہ اے لوگو، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص اس علم کے نیچے چلا آئے یا کوفہ یا مدائن واپس چلا جائے یا پھر اس جماعت کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو جائے تو اس کے لیے امان ہے. انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے کہ اس اعلان کا یہ اثر ہوا کہ فیر واو ہے فروہ ابن نوفل اشجعی الف شین جیم عین چھوٹی ہے اشجعی جو رؤسائے خوارج میں سے تھا، اپنے قبیلے والوں سے کہنے لگا انورٹڈ کاما کہ خدا کی قسم ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس بنا پر حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں صف آرا ہوئے ہیں. نہ ہمارے پاس اس محاربہ میم ہے الف رے بے ہے محاربے کے جواز کی کوئی دلیل ہے اور نہ اس خروج کی کوئی معقول وجہ. ہمیں ان لوگوں سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہمیں علی علیہ السلام کی طاقت کی اطاعت کرنی ہے چاہیے یا ان سے جنگ کرنی چاہیے. اور یہاں پر انورٹڈ کاما آ گیا. پھر لکھا ہے کہ یہ کہہ کر وہ اپنے 500 لشکریوں کے ساتھ خوارج سے الگ ہو کر واپس چلا گیا. ایک گروہ کوفہ روانہ ہو گیا. 100 لوگ ابو ایوب رضی اللہ کے پرچم کے نیچے آ کر مولا کائنات کی جماعت میں شامل ہو گئے. حضرت امیر علیہ السلام نے بقیہ خوارج کو جنگ کے ہولناک نتائج سے متنبع کیا، مگر وہ جنگ سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہ ہوئے. چنانچہ مقابلہ شروع ہوا. خوارج پہلے ایک ایک کر کے مقابلے پر آتے رہے، پھر جلد ہی مجموعی حملے پر اتر آئے. امیر المومنین علیہ السلام نے پکار کر کہا اے جوان مردوں، آگے بڑھ کر شیرانہ حملہ کرو. پھر لکھا ہے کہ یہ کہہ کر حضرت حیدر کرار علی علیہ السلام خود بھی اٹھ کھڑے ہوئے. اب جو فوج نے حضرت امیر علیہ السلام کی کمان میں ایک ساتھ حملہ کیا تو ہر طرف سے خون ہی خون برسنے لگا اور لاشوں پر لاشیں گرنے لگیں. اس پرزور حملے سے دشمن کی صفیں درہم برہم ہو گئیں. لشکر والے خوارج کے سروں پر تلواریں چلاتے اور تیر برساتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. انہوں نے خارجیوں کو چاروں طرف سے نرغے میں لے لیا اور بپرے ہوئے شیروں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے. تیروں کی برسات ہوتی رہی اور تلواریں شعلے برساتی رہیں. یوں سوائے 10 افراد کے تمام خوارج قتل ہو گئے اور آخر ان 10 افراد نے بھی بھاگ کر جان بچائی. خوارج کے ان فرار ہونے والے لوگوں میں حضرت امیر علیہ السلام کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا.
اب آگے چلتے ہیں، لکھا امیر المومنین علیہ السلام کے ہمراہیوں نے جب دیکھا کہ خوارج سب کے سب قتل ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اب صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کامہ ہرگز نہیں، ابھی تو وہ مردوں کی صلبوں اور عورتوں کے شکموں میں موجود ہیں، جب بھی ان میں کوئی گروہ ابھرے گا تو اسے کاٹ کر رکھ دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کی آخری نسل چور اور ڈاکو ہو کر رہ جائیں گی۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 59۔ اس جنگ میں خوارج کو شکست فاش کا منہ دیکھنا پڑا اور وقتی طور پر خوارج کا فتنہ دم توڑ گیا۔ خوارج کے 2000 سے زیادہ جنگجو میدان جنگ میں مارے گئے، جبکہ امیر المومنین علیہ السلام کی فوج کے صرف 9 جنگجو شہید ہوئے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے چونکہ نہروان میں عبرتناک شکست دی تھی، اس لہذا سوائے گنتی کے چند وہ لوگ جو بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، انہوں نے مکے میں ایک خفیہ میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 افراد کو قتل کر دیا جائے جس سے ان کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ نمبر 1 حضرت امیر کائنات علی علیہ السلام کو کوفے میں، معاویہ کو شام میں اور عمرو بن عاص کو مصر میں۔ اب اس کام کے لیے 3 افراد کو چنا گیا جن میں عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ، بیر کاف برق بن عبداللہ اور عمرو بن بکر تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں عہد کیا کہ 19ویں رمضان کی رات کو کوفے میں امیر المومنین علیہ السلام، شام میں معاویہ اور مصر میں عمرو بن عاص کو قتل کیا جائے۔ اس کے بعد کیا ہوا سامعین آئیے دیکھتے۔ لکھا ابن ملجم یمن میں تھا، وہ وہاں سے عراق آیا، اس نے خوارج کے ساتھ مل کر حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے جنگ لڑی تھی۔ وہ مخفی طور پر کوفہ پہنچا، اس کی کوفے میں قطام قاف توئے الف میم قطام نامی عورت سے ملاقات ہوئی۔ اس قطام کا باپ اور اس کے بھائی جنگ نہروان میں حضرت امیر علیہ السلام کے ہاتھوں مارے گئے تھے، اس لیے اس کے دل میں حضرت امیر علیہ السلام کے لیے کینہ بھڑک رہا تھا۔ قطام ایک حسین و جمیل دوشیزہ تھی اور ابن ملجم اس کے حسن پر فریفتہ ہو چکا تھا۔ اس نے قطام سے شادی کی درخواست کی۔ قطام نے اس کی خواہش کو 3 شرائط پر قبول کیا کہ اس کا مہر 3000 درہم اور نمبر 2 ایک غلام اور کنیز اور نمبر 3 مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے قتل پر مشتمل ہوگا۔ ابن ملجم نے کہا مجھے علی علیہ السلام کے قتل کے علاوہ تمہاری باقی شرائط قبول ہیں کیونکہ علی علیہ السلام کا قتل میرے لیے مشکل ہے۔ قطام نے کہا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے، جب علی علیہ السلام کسی کام میں مشغول ہوں تم اچانک پیچھے سے حملہ کر دینا اور ان کو قتل کر دینا، اس سے میرے دل کو سرور ملے گا اور پھر ہم دونوں شادی کے بندھن میں بندھ کر مزے سے زندگی گزاریں گے، اور اگر تو قتل بھی ہو گیا تو تمہاری آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اس وقت ابن ملجم نے کہا کہ قطام خدا کی قسم میں کوفے میں علی علیہ السلام کو قتل کے ارادے ہی سے داخل ہوا ہوں۔ ابن ملجم نے اس حسینہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے قبیلے میں سے ایک شخص کو نامزد کرے کہ جو اس معاملے میں اس کی مدد کرے۔ چنانچہ قطام نے 2 افراد وردان بن مجالد میم واو رے دال الف نون بن میم جیم الف لام دال اور شبیب شین بے یہ بے شبیب بن بہرا بے ہے رے اور گول ہے کو اس کے معاون و مددگار کی حیثیت سے متعین کیا۔ قطام نے مسجد میں خیمہ لگا رکھا تھا اور ظاہری طور پر نماز روزہ اور اعتکاف وغیرہ بجا لاتی تھی۔ 19 رمضان کی شب یہ تینوں افراد ساری رات اس کے خیمے میں موجود رہے۔ قطام نے جن تلواروں کو زہر میں بجھا رکھا تھا وہ انہیں دیں اور انہوں نے یہ تلواریں اپنے لباس کے نیچے حمائل کر لیں۔ سازشیوں نے اس پورے منصوبے سے اشعث الف شین عین سے اشعث بن قیس کو بھی آگاہ کر رکھا تھا۔ اس نے بھی ان لوگوں کی اس گہری سازش سے اتفاق کیا، چنانچہ وہ اس رات ان کی مدد کے لیے مسجد میں آیا تھا۔ اسی شب امیر المومنین علی علیہ السلام کا ایک حامی حجر بن عدی عین دال چھوٹی مسجد میں موجود تھا۔ اس نے اچانک سنا کہ اشعث ابن ملجم سے کہہ رہا تھا کہ اپنے کام کو جلدی نمٹا لو کیونکہ صبح ہونے والی ہے۔ حجر بن عدی ان لوگوں کے ارادوں کو بھاپ گیا تھا۔ اس نے اشعث سے کہا کہ اے اندھے ملعون،
کیا تو نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے؟ ہجر جلدی سے مسجد سے نکلا اور دوڑتا ہوا خانہ علی علیہ السلام کی طرف گیا تاکہ امیر المومنین علیہ السلام کو ان لوگوں کی گناہونی سازش سے آگاہ کرے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام اس صبح دوسرے دروازے سے مسجد میں تشریف لا چکے تھے اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے تھے۔ ابن ملجم نے اس حالت میں پیچھے سے آپ پر حملہ کیا اور امیر علیہ السلام کے سر پر بہت گہری ضرب لگی۔ وردان حضرت امیر علیہ السلام کو زخمی حالت میں دیکھ کر بھاگ گیا اور بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ جب اس نے اس واقعے کا ذکر اپنے قریبی لوگوں سے کیا تو انہوں نے اسے مار ڈالا۔ شبیب بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا لیکن ابن ملجم پکڑا گیا۔ جب حجر بن عدی دوبارہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ حضرت امیر علیہ السلام بے حد زخمی حالت میں ہیں اور سر اقدس سے خون جاری تھا۔ اس کو اپنے چہرے مبارک پر اور ریش اسد سے ملتے تھے اور حجر بن عدی شدت غم میں پکارنے لگا انورٹڈ کاما کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام قتل ہو گئے۔ حوالہ ہے تنتمل میم تے ہے الف لام المنتہی صفحہ نمبر 24، اعلام الورا صفحہ نمبر 201۔ سامعین یہاں پہ آپ سے اجازت چاہیں گے پیج 153 پر، اور اس کے بعد ہم اگلی نشست میں بہت کچھ پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔